नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक की रोशनी में हम दुनिया की हकीकत बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नशिस्तें इसी सिलसिले की कड़ी हैं। तो आज हम जो हदीस पाक बयान करेंगे उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में 4 आदमियों की मिसाल दी है और मिसाल देकर कुछ समझाने की कोशिश की है। तो आइए देखते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। हज़रत अबू कब्शा अनमारी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है कि मैं 3 बातों पर कसम खाता हूँ और तुमसे एक बात बयान करता हूँ, इसे अच्छी तरह जहन में बिठा लो। आपने फरमाया कि जिन 3 बातों पर मैं कसम खाता हूँ उनमें से पहली बात तो ये है कि बंदे का माल सदका करने से कभी कम नहीं होता, क्योंकि सदका की बदौलत उसके माल में बरकत होती है और बहुत सी ऐसी आफात जिनमें बेदरेग माल सर्फ होता है, इनसे आदमी महफूज हो जाता है। और फिर सदका की बदौलत ना सिर्फ दुनिया में इसके माल में बरकत होती है बल्कि आखिरत में उसे 700 गुना तक बदला भी मिलेगा। और दूसरी बात ये कि जब भी किसी बंदे पर जुल्म किया जाए, जिस पर वो सब्र करे और जवाब में कोई इंतकामी कार्रवाई ना करे, तो अल्लाह ताला उसकी इज्जत बढ़ा देते हैं। और तीसरी बात ये कि जब भी किसी बंदे ने मखलूक से मांगने और सवाल करने का दरवाज़ा खोला, अल्लाह ताला उस पर फकर का दरवाज़ा खोल देते हैं। और मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, इसे अच्छी तरह जहन में बिठा लो। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया बस 4 किस्म के आदमियों के लिए है। एक वो बंदा जिसे अल्लाह ताला ने माल भी दिया और अहकाम शरिया का इल्म भी, बस वो माल के बारे में अपने रब से डरता है कि किसी नाजायज़ जरिया से माल समेटने की कोशिश नहीं करता, बल्कि सिर्फ हलाल और तय्यब ज़राए पर कनात करता है। और फिर माल हाथ में आ जाने के बाद वो इसे अपनी ख्वाहिशात में नहीं उड़ाता, बल्कि उसके जरिए सिला रहमी करता है और इस माल में अल्लाह ताला का हक जानता है और इस हक शनासी की बिना पर जहां जहां अल्लाह ताला ने माल खर्च करने का हुक्म फरमाया है वहां खर्च करता है। ये शख्स तो सबसे अफजल मर्तबा में है। दूसरा बंदा वो है जिसको अल्लाह ताला ने इल्म तो अता फरमाया मगर माल नहीं दिया। बस वो अपने इल्म मार्फत की वजह से सच्ची नीयत रखता है। वो कहता है कि अगर मेरे पास भी माल होता तो मैं भी उसमें वही अमल करता जो फलां साहब कर रहे हैं, और इसकी तरह माल को कारे खैर में खर्च करता। बस उस शख्स को अपनी नीयत का सवाब मिलेगा। बस इन दोनों शख्सों का अजर व सवाब बराबर है। तीसरा बंदा वो है जिसको अल्लाह ताला ने माल तो दिया मगर इल्म नहीं दिया। बस वो अपनी बेइल्मी और जहालत की वजह से माल को अपनी ख्वाहिशात में अंधाधुंध खर्च करता है। ना तो माल के हासिल करने में खुदा का खौफ रखता है कि हलालो हराम की तमीज़ करे, और ना उसके जरिया सिला रहमी करता है, और ना वो इसमें अल्लाह ताला का कोई हक जानता है। इसलिए माल की तहसील और इसके सर्फ करने में किसी हुक्म शरई की रियायत नहीं करता। ये शख्स बदतरीन मर्तबा में है। चौथा बंदा वो है जिसे अल्लाह ताला ने ना तो इल्म दिया ना माल। बस वो कहता है कि अगर मेरे पास माल होता
تو میں بھی مال میں فلاں آدمی کی طرح جس کا ذکر تیسرے نمبر پر ہوا روش اختیار کرتا، مثلا جس طرح اس نے اپنی لڑکی لڑکے کی شادی دھوم دھام سے کی اور اس میں کنجریاں نچائیں، میں بھی اسی طرح ٹھاٹ سے بچوں کی شادیاں کرتا۔ بس یہ شخص اپنی نیت کی وجہ سے گناہ گار ہے، اور ان دونوں کو جو تیسرے اور چوتھے نمبر پر ذکر کیے گئے ہیں برابر گناہ ہوگا۔ دوستو، یہ حدیث پاک بہت ہی سبق آموز ہے۔ اس میں سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مضمون حلفیہ ارشاد فرمائے ہیں، اور اس حلف کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ عام طور پر لوگوں کا نظریہ اور ان کی روش بالکل الٹ ہے۔ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ و خیرات دینے سے مال کم ہو جائے گا، چونکہ مال کی محبت دلوں میں جمی ہوئی ہے، اس لیے مال کم ہونے کا خیال صدقہ و خیرات اور فی سبیل اللہ خرچ کرنے سے ماننے آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اپنی ضروریات بلکہ لغو اور محمل خواہشات پر ہزاروں روپیہ اڑا دیتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے جان نکلتی ہے۔ اور اگر خرچ کریں بھی تو نہ صرف فقراء و مساکین پر بلکہ خدا تعالیٰ پر گویا احسان کر رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ارشاد میں اس ذہنیت کا علاج فرمایا ہے کہ صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اس میں برکت و اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے خرچ کرنے والوں کا فقراء و مساکین پر کوئی احسان نہیں، بلکہ حق تعالی شانہ کا احسان ان خرچ کرنے والوں پر ہے۔ اسی طرح عام خیال یہ ہے کہ جس شخص پر کسی نے ظلم کیا ہو یا اس کی بے عزتی کی ہو، اس کی عزت خاک میں مل جاتی ہے، چنانچہ لوگ حتق عزت کا انتقام لینا ضروری سمجھتے ہیں۔ مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلفاً فرماتے ہیں کہ مظلوم اگر اپنی طرف سے کوئی انتقام نہ لے تو حق تعالیٰ اس کی عزت و وقار میں اضافہ فرماتے ہیں، اور ایسے شریف انسان کی عزت لوگوں کے دلوں میں مستحکم ہو جاتی ہے، اور بسا اوقات خود ظالم بھی نادم و شرمندہ ہو کر اس سے معافی مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ظالم سے اس کے ظلم کا بدلہ لینا اگرچہ صحیح ہے، اور حدود کے اندر رہتے ہوئے شریعت نے اس کی اجازت بھی دی ہے، مگر یہ سمجھنا بالکل غلط ہے کہ مظلوم اگر انتقام نہ لے بلکہ ظالم کو معاف کر دے تو یہ عزت و وقار کے خلاف ہے۔ عزت و وقار ظاہری کر و فر اور شان و شوکت کے مظاہرے کا نام نہیں، بلکہ سچی عظمت و عزت وہ ہے جو دلوں میں راسخ ہو۔ اس لیے بڑا آدمی وہ نہیں جو لوگوں کو ان کی گستاخیوں کا مزہ چکھائے، بلکہ بڑا آدمی وہ ہے جو انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود عفو و درگزر سے کام لے اور اپنے بدترین دشمن اور ظالم کو بھی معاف کر دے۔ یہاں ایک اور نقطہ بھی لائق توجہ ہے جو عام انسانوں کی نظر سے اوجھل ہے، وہ یہ کہ جو شخص ظالم سے انتقام لینے کی ٹھان لے، حق تعالی شانہ اس کا معاملہ اس کے سپرد فرما دیتے ہیں، اور جو شخص محض رضائے الہی کے لیے صبر سے کام لے اور انتقام سے دستکش ہو جائے، حق تعالی ظالم سے اس کا انتقام خود لیتے ہیں۔ یہ نقطہ بڑے غور طلب ہے کہ اگر آپ خود اپنا انتقام لینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، لے لیں، پھر آپ کے تمام معاملات آپ کے سپرد ہیں، لیکن اگر اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے آپ نے انتقام لینے سے پرہیز کیا اور خود صبر کیا اور اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے، تو پھر حق تعالی ظالم سے اس کا انتقام خود لیتے ہیں۔ تیسری بات جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلفاً فرمائی وہ یہ کہ جب کوئی بندہ مخلوق سے مانگنے کا دروازہ کھول لیتا ہے تو حق تعالی شانہ اس پر غنا اور سیر چشمی کا دروازہ بند کر دیتے ہیں اور فقر و احتیاج کا دروازہ اس پر کھول دیتے ہیں۔ یہ بات بھی عام انسانوں کی روش کے خلاف ہے۔ عموماً مخلوق سے جو سوال کیا جاتا ہے وہ یہ سمجھ کر کیا جاتا ہے کہ فقر و غربت کا مداوا ہوگا، مگر مانگنے کی علت جس شخص کو لگ جاتی ہے، تجربہ اور مشاہدہ بتاتا ہے کہ اس کا فقر ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس میں روز افزوں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے سوال کرنے کی اجازت
صرف مجبوری اور اضطرار کی حالت میں دی ہے۔ گدائی کو پیشہ اور ذریعہ معاش بنا لینا شریعت کی نظر میں حرام اور ذلیل ترین جرم ہے، بلکہ جس شخص کے بارے میں معلوم ہو کہ بھیک مانگنا اس کا پیشہ ہے، اس کو دینا بھی جائز نہیں۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 اشخاص کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت بھی عطا فرمایا ہے اور علم کی دولت سے بھی نوازا ہے۔ وہ مال کے حاصل کرنے اور اس کے خرچ کرنے میں احکام الہیہ کی پابندی کرتا ہے، مال کو حق تعالیٰ شانہ کی امانت سمجھ کر کار خیر میں صرف کرتا ہے۔ اس کے حق میں مال سراپا رحمت اور آخرت کے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ ایک دوسرا شخص ہے جسے علم کی دولت تو نصیب ہے مگر مال سے محروم ہے۔ یہ اس پہلے شخص کے اچھے کاموں پر رشک کرتا ہے اور یہ نیت رکھتا ہے کہ اگر اسے بھی مال میسر آتا تو وہ بھی اسی طرح کار خیر میں خرچ کرتا۔ پہلے شخص کو گو نیک عمل کا ثواب ملے گا، مگر حسن نیت میں چونکہ دونوں شریک ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اچھی نیت پر اجر عطا کریں گے۔ اس کے برعکس ایک شخص وہ ہے جو مال و دولت سے بہرور ہے مگر علم و عقل کی دولت سے محروم ہے۔ وہ مال و دولت کو عطیہ خدا بندی سمجھنے کے بجائے اپنا موروثی حق یا اپنی عقل و ذہانت کا کرشمہ سمجھتا ہے۔ اس لیے نہ وہ مال کمانے میں حلال و حرام کی پرواہ کرتا ہے اور نہ مال خرچ کرنے میں احکام الہیہ کی پابندی کرتا ہے، نہ فقراء و مساکین اور محتاجوں کا حق ادا کرتا ہے، نہ عزیز و اقارب کی مدد اور اعانت کرتا ہے۔ اس کا مال اکثر و بیشتر خواہشات کے پورا کرنے اور جھوٹی نمائش کے ذریعہ عزت و وقار کے مہوم مینار کھڑے کرنے میں خرچ ہوتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے یہ مال وبال جان ہوگا اور قیامت کے دن اس کو اپنی غلط کاریوں کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ ایک اور شخص ہے جو مال اور علم دونوں سے محروم ہے۔ وہ اس دنیا دار کے کر و فر کو دیکھ کر رال ٹپکاتا ہے کہ اگر اسے بھی ذرائع میسر آتے تو وہ بھی اسی طرح داد عیش دیتا اور اسی طرح مال کو نفس پرستی میں خرچ کرتا۔ یہ شخص اپنی جاہلانہ خواہش اور غلط نیت کی بنا پر گناہ گار ہوگا، کیونکہ غلط کام اگرچہ نہیں کر سکا مگر غلط روی کا عزم صمیم اس کے دل میں بھی موجزن ہے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پاک کی روشنی میں فقیر نے جو بیان کیا ہے اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو مال سے نوازا نہیں ہے، آپ کو تنگ دستی میں رکھا گیا ہے، تو اس پر آپ کبھی بھی افسوس نہ کریں، اس پر کبھی بھی دل کو میلا نہ کریں، بلکہ یہ نیت رکھیں کہ اگر آپ کو بھی اللہ تعالیٰ مال و اسباب عطا فرماتا تو آپ بھی کسی اچھے کام کے لیے یا صلہ رحمی میں اس کو خرچ کرتے اور اپنے عزیز و اقارب کی مدد کرتے اور ہم اچھے کام اس سے کرتے۔ تو اس نیت کی وجہ سے آپ کو مال خرچ کرنے کا ہی ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، کیسی بات ہے کہ آپ نے 1 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، صرف اس کی نیت کی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے یہ مال و اسباب عطا فرماتا تو میں یہ کرتا۔ تو صرف نیت کی بنیاد پر آپ کو اللہ تعالیٰ اسی طرح ہی اس کا ثواب و اجر عطا فرمائیں گے جس طرح کہ آپ نے یہ عمل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث پاک سے جو سبق ملتا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور استقامت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔